मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता सूरतुल फ़ील की तफसीर और ख़ुलासे का हिस्सा नंबर 1 पेश किया गया, जिसमें असहाब फ़ील के वाक़ये को समझने के लिए यमन के मुख्तसर हालात हमारे सामने आए। अब्रहा नामी जो बादशाह यमन का था, क्या हालात पेश आए और उसने काबे को गिराने और अल्लाह के घर को ढाने का इरादा क्यों किया, और सफ़र के तैयारियां क्या थीं, मुख्तसर उसके हालात हमारे सामने आए। बहरहाल अब्रहा एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर, जिसके बारे में मौर्रिखीन ने लिखा 60,000 फ़ौजियों पर यह लश्कर मुश्तमिल था, और हाथियों को लेकर निकला। बाज़ मौर्रिखीन के एतबार से 12 हाथी थे, और बाज़ मौर्रिखीन ने लिखा 1000 हाथियों पर यह लश्कर मुश्तमिल था। यानी एक बड़ी तादाद हाथियों की और एक बड़ा लश्कर लेकर यमन से रवाना हुआ अब्रहा काबे को ढाने के लिए। रास्ते में बाज़ नसरानियों से मुकाबला करते हुए और उन्हें कैदी बनाते हुए बिल आखिर ये मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल करीब पहुंचकर वादी मुहस्सर के अतराफ़ में उस इलाक़े में इसने क़याम किया, और मक्के वालों के जानवरों को इसने अपने कब्ज़े में ले लिया, लूट लिया, ताकि मक्के वालों से गुफ्तगू हो सके, और अपने क़ासिद को इसने मक्के में भेजा और मक्के में लोगों से कहा कि अब्रहा आया हुआ है और वो आपसे लड़ाई नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के घर काबतुल्लाह को गिराना चाहता है। लिहाजा इससे मुताल्लिक़ कोई अब्रहा से बात करना चाहे तो वो आकर मुलाकात करे। और मक्के के सरदार कौन हैं, क़ासिद ने मालूम किया तो मालूम हुआ कि मक्के के सरदार क़ुरैश के सरदार काबतुल्लाह के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब हैं। तो उनसे क़ासिद ने मुलाकात की और कहा कि अब्रहा बादशाह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मुलाकात के लिए उसके क़याम की जगह पहुँचे। उसने वहाँ क़याम किया था, ख़ीमे लगाए थे, और बाकायदा उसका तख्त भी वहीं लगाया गया था। तो जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मुलाकात के लिए पहुँचे तो अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा। बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ा वजीह चेहरा, और चेहरे से बड़ा रोब और दबदबा नज़र आ रहा था। बड़े खूबसूरत थे अब्दुल मुत्तलिब। ज़ाहिर बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और आपके नूरानी चेहरे का तज़किरा 12 अहादीस और दीगर जगहों पर हम सुनते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और उन्हीं के औलाद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, ये भी अल्लाह की जानिब से मुक़द्दर था। तो ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ने बड़ी सिफ़ात से, बड़ी खूबियों से, बड़े नूरानी चेहरे से, और बड़े रोब और दबदबे से, और बड़े कमालात से अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को नवाजा था। लिहाजा अब्रहा ने जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बड़ा नूरानी चेहरा, हसीन और जमील, खूबसूरत, बारोब आदमी है, तो अब्दुल मुत्तलिब को देखकर अब्रहा अपने तख्त से नीचे उतर गया। उसके अंदर एक दबदबा पैदा हुआ। उसने अपने तख्त को छोड़ा, नीचे उतरा, और अपने साथ अब्दुल मुत्तलिब को बिठाया। फिर अपने तर्जमान से कहा कि पूछो ये क्यों आए हैं, ये क्या चाहते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने 200 ऊँटों के लिए आया हूँ, जिन ऊँटों को तुमने कैद कर लिया है और कब्ज़ा कर लिया है। मैं अपने ऊँटों को छुड़ाने के लिए तुमसे ले जाने के लिए आया हूँ।
تو عبد المطلب کی یہ بات سن کر ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، اور ابرہہ نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا تو بڑا رعب اور دبدبا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ تم کعبے کے متولی ہو، مکے کے سردار ہو، اور کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، اور مجھ سے گریہوزاری کر کے اور مجھ سے التماس کرو گے اور مجھ سے یہ درخواست کرو گے کہ میں واپس چلا جاؤں، میں کعبے کو نہ گراؤں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم کعبے کی حفاظت کے لیے مجھ سے بات کرو گے، لیکن تم تو کعبے کے لیے نہیں بات کر رہے بلکہ اپنی اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ تو تمہارے بارے میں جو میں نے سوچا تھا، میری وہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ تو جیسے ہی ابرہہ نے یہ کہا تو بڑا عجیب جملہ عبد المطلب نے کہا، ایک ایسا جملہ جو تاریخی جملہ ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ جملہ دہرایا جاتا ہے، بارہا اس جملے کو کہا جاتا ہے اور بڑی عبرت اس جملے میں حاصل ہے۔ تو ابرہہ نے جب پوچھا کہ تم اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے نہیں آئے ہو، اپنے خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے نہیں آئے ہو اور اپنے اونٹوں کی فکر کرتے ہو، تو عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا، وہ فرمایا کہ انا رب الابل ولہذا البیت رب سیمنعہ۔ بڑے جو ہے یقین کے ساتھ، بڑے رسوخ کے ساتھ یہ جملہ کہا، انا رب الابل وَلِهَذَا الْبَيْتِ رَبٌ سَيَمْنَعُهُ۔ کیا مطلب ہے کہ عبد المطلب نے کہا کہ میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی فکر کروں گا، یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کی فکر کروں گا، اور رہا مسئلہ اس گھر کا، کعبے کا، اس کا مالک تو اللہ ہے اور وہ اپنے گھر کی فکر کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ میرے ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کی فکر کروں گا۔ رہا مسئلہ کعبے کا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا مالک ہے، تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کریں۔ فرمایا واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، یہ حقیقت ہے، اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ عبد المطلب کو یہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تو مشرکین میں سے تھے، ہم مومنین میں سے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا ایمان کمزور ہے، اور ایسا یقین اور ایسا رسوخ اور اللہ کی قدرت پر ایسا اعتماد ہمارے دلوں میں بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے، اب تو خیر بابری مسجد سے متعلق فیصلہ آ گیا ہے، ورنہ کچھ سال پہلے تک جب تک وہ فیصلہ نہیں آیا، کئی سالوں تک جب تک وہ عدالت عظمیٰ میں، سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر تھا، ہماری زبانوں پر کیا جملے نکلتے تھے، کیا جاری ہوتے تھے جملے، ہمارے دلوں میں کیا بھروسہ تھا، کس پر کیا اعتماد تھا۔ کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، کبھی ہمارے دل میں اعتماد پیدا ہوا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے؟ کیا کبھی خیال آیا؟ نہیں۔ ملک کے کونے کونوں میں دیکھا گیا کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری انجمنیں ہیں، بہت ساری جمعیتیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں۔ ہر ایک جماعت، ہر ایک تنظیم، ہر ایک انجمن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بابری مسجد کو بچائیں گے، ہم اللہ کے گھر کو بچائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم سے یہ ہوگا، ہماری پہنچ یہاں تک ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ دلائل ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں۔ ہر ایک کہہ رہا ہے ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ کیا کبھی ہم نے کہا کہ اللہ کریں گے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، یہ خیال و تصور ہمارے دلوں میں نہیں آیا۔ جو تصور اور جو خیال، جو اعتماد، جو بھروسہ عبد المطلب کے دل میں تھا،
عبد المطلب نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور ہم نے اپنی طاقتوں پر اور اپنے وکیلوں پر اور اپنے دلیلوں پر اور اپنی عقل پر، اپنی جماعتوں پر ہم نے بھروسہ کیا، اللہ نے ہمیں ہمارے ان اسباب کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے ہمارے اسباب کے حوالے کر دیا، اچھا تم بچاؤ گے میرے گھر کو، جاؤ بچا لو۔ فرمایا کہ یقین جو اس زمانے کے مشرکین میں سے عبد المطلب کو تھا، آج بڑے افسوس اور ندامت اور بڑے زیادہ غم کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال عبد المطلب نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کی فکر کروں گا، اور رہا مسئلہ کعبے کا، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ کہہ کر ابرہہ سے اونٹ لے لیے، 200 اونٹ تھے ان کے جو ابرہہ نے قبضے میں لے لیے تھے، چھین لیے تھے، تو وہ واپس ابرہہ نے دے دیے۔ تو عبد المطلب 200 اونٹوں کو لے کر حرم میں آئے اور ان 200 اونٹوں کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ 200 اونٹ اللہ کے گھر کے نام پر، اللہ کے نام پر میں نے قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اور پھر تمام سرداروں کو جمع کیا، مکے کے سرداروں کو، اور بعض مورخین فرماتے ہیں کہ بلکہ کچھ سردار تو عبد المطلب کے ساتھ ابرہہ سے ملنے بھی گئے تھے۔ بعض مورخین کی بات ہے کہ بعض سردار عبد المطلب جب ابرہہ سے ملنے گئے تو مکے کے چند سردار بھی ساتھ میں گئے تھے، اور ان لوگوں نے یہ جو ہے ابرہہ کو مطالبہ بھی کیا، درخواست بھی رکھی کہ ابرہہ تم اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں ہمارے تہامہ یعنی ہمارے پورے علاقے کی جتنی پیداوار ہے، جتنے ہمارا اناج ہے، جتنا غلہ ہے اور جتنی ہماری آمدنی ہے، اس پوری آمدنی کا، ہمارے پورے مال کا تیسرا حصہ، 1/3 حصہ تمہیں دے دیں گے، تم اس کے بدلے کعبے کو گرانے کا ارادہ چھوڑ دو۔ تو بعض سرداروں نے مطالبہ بھی رکھا کہ ہم 1/3 کمائی اپنی دے دیں گے، تم کعبے کو گرانے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن ابرہہ نے نہیں مانا۔ تو بہرحال عبد المطلب وہاں سے آ کر کعبے کے پاس 200 اونٹوں کو اللہ کے نام پر چھوڑا، پھر اس کے بعد تمام سرداروں کو جمع کیا، کعبے کا طواف کیا۔ عبد المطلب نے کعبے کا طواف کر کے ملتزم کے پاس، کعبے کے جو دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے، تو ملتزم ہے اصل میں، عام طور پر ہم ملتزم کہتے ہیں لیکن صحیح لفظ وہ ملتزم ہے۔ تو ملتزم کے پاس، کعبے کے دروازے کے پاس عبد المطلب آئے اور رونے لگے، اور کافی اللہ کے سامنے رونے لگے اور دعا کی، اللہ یہ گھر تیرا ہے، اے اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم سے کیا ہوگا، ہم کمزور ہیں، ابرہہ کی فوج بڑی طاقتور ہے، بڑے بڑے جانور ہاتھی اس کے پاس ہیں، بڑا لشکر ہے، اور ہم ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو کعبے کی حفاظت فرما، اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور اپنے گھر کے مجاورین یعنی پڑوسی جو مکے میں رہنے والے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ تو عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی۔ یہاں پر بھی علماء نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ کعبۃ اللہ میں اس وقت 360 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے، تقریباً 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت میں، اس پریشانی میں عبد المطلب نے اور مکے کے سرداروں نے کسی بھی بت سے مدد نہیں مانگی، صرف اللہ سے مدد مانگی۔ حالانکہ ان بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھا کرتے تھے، تو 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں، اس پریشانی میں، ان نازک زمانے میں
ان 360 میں سے مکے کے سرداروں نے اور بالخصوص عبد المطلب نے کسی بھی بت سے مدد نہیں مانگی، صرف اللہ سے مدد مانگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کا شریک تو مانتے تھے بتوں کو، لیکن ان کے دل میں بھی تھا کہ ان حالات میں اور پریشانیوں میں اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ جب بھی کوئی حال آئے تو اصل میں مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ان مشرکین کو بھی بھروسہ تھا، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی حال ہمیں آ جاتا ہے، کوئی پریشانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کسی آزمائش میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہماری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے کہ ان حالات میں کون ہمارے کام آئے گا؟ کوئی مسئلہ آ گیا کاروبار کا، فلاں دنیا کا، ہمارا خیال کہاں جاتا ہے؟ فلاں سیاستدان سے ہم ملیں گے، فلاں عہدے والا، فلاں کرسی، فلاں MLA، فلاں منسٹر، فلاں حکومت ہماری مدد کرے گی اور ہمارا کام کرے گی۔ حالات میں ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں، حالات میں ہم اسباب کی طرف جاتے ہیں، حالات میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے اور ہم ان کی طرف جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے پھرتے ہیں۔ حالات میں اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ ابھی جو ملک میں، پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، کورونا وائرس کے حالات، بیماری کے حالات، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہماری ناراضگی کی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ اللہ ناراض ہے اور اللہ نے ہمیں ان آزمائش میں مبتلا فرمایا، کہ یہ حالات ہمارے گناہوں کی، بدعملیوں کی، نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر آئے ہیں اور یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور اسے دور کرنے والی ذات، ان حالات میں ہماری مدد کرنے والی ذات، وہ صرف تنہا اللہ کی ذات ہے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم دنیا کی طرف، ڈاکٹروں کی طرف، فلاں کی طرف، اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چہرہ کرتے ہیں، حالانکہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، احتیاط بھی کریں، گھروں میں رہیں، دوسروں سے ملاقات میں پرہیز کریں، علاج کریں، دوا استعمال کریں، ہر چیز کریں، ڈاکٹروں سے رابطہ کریں، لیکن ہمارا بھروسہ، اعتماد، ہمارا توکل وہ محض صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر ذریعہ ہیں، احتیاطی تدابیر اور کوششیں ذریعہ ہیں، اصل ہمیں جو مدد کرنے والے اور اس حال سے نکالنے والے وہ اللہ ہیں۔ اللہ پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، لیکن آج معمولی سے آزمائش اور حالات آتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مزید برآں دیکھا جاتا ہے شکوے، شکایتیں، کہ اللہ سے شکایتیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، یہ حالات ہم پر کیوں آئے، شکوے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ یہ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، اس لیے کہ یہ شکوے، یہ بالکل ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو اس سے دردناک عذاب کے مستحق تھے۔ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں، ہماری نافرمانیاں ایسی ہیں کہ پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے کہ قوموں کو آسمان تک لے گیا اور زمین کو پلٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش ہو گئی اور چہرے خنزیر اور بندروں کی طرح بنا دیے گئے، ہم تو اس سے بھی دردناک عذاب کے مستحق تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اللہ نے ایسے پچھلے قوموں کی طرح عذاب میں مبتلا نہیں کیا، ورنہ ہمارے گناہ تو اس سے بڑے بڑے عذابات کو دعوت دینے والے ہیں، اور اس سے بڑے بڑے عذاب اللہ نازل کر دے تو ہم اس کے مستحق ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں،
اے اللہ اس طرح کی بیماری اور وبائی امراض اور ان آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کو، پورے دنیا والوں کو اے اللہ اس بیماری سے نجات نصیب فرما۔ اللہ کی ناراضگی کا حال یہاں تک ہے، ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمارے بدعملی اور گناہوں کی وجہ سے جس اللہ کے گھر کو اللہ نے ابرہہ سے دشمنوں سے بچا کر آباد کرایا تھا، آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ گھر، اللہ کا گھر، عبادتوں سے، اعمال سے، طواف سے اللہ نے خالی کرا دیا۔ تو یہ بہت زیادہ ندامت کا موقع ہے، افسوس کی گھڑیاں ہیں کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ دوبارہ کعبے کو طواف سے، عمرے سے، تیرے لبیک کی صداؤں سے اے اللہ لبریز ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ دوبارہ پہلے سے زیادہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر کو آئیں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں، عمرہ کریں، اور جو ہے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں، اور اللہ کا گھر آباد رہے، اور وہ نورانی منظر اللہ ہمیں اور پوری دنیا والوں کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، ان حالات میں اللہ ہی سے مدد مانگی۔ پھر اس کے بعد مکے کے سرداروں سے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ ابرہہ کا لشکر بہت بڑا ہے، اور ایسے جانور ہیں جن کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، ایسے بڑے بڑے جانور اور اتنا بڑا لشکر، لہٰذا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عبد المطلب نے مکے والوں سے کہا کہ ہم سب مکے سے باہر کناروں پر چلے جائیں اور پہاڑوں میں جا کر بس جائیں، اور وہاں رہ کر دیکھیں کہ اللہ کا کیا نظام ہے۔ لہٰذا حرم کو خالی کر دیا، پہاڑوں پر جا کر مکے کے لوگ جو ہے جمع ہو گئے، اور ادھر جو ہے ابرہہ نے کعبے کی طرف جو ہے روانگی کا ارادہ کیا۔ لہٰذا لشکر میں سب سے پہلے جو ہاتھیوں میں سب سے بڑا ہاتھی تھا، محمود جس کا نام تھا، اس ہاتھی کو جو ہے نظام کیا گیا کہ وہ آگے بڑھے، اس کے پیچھے پورا لشکر روانہ ہو۔ اتنے میں ایک نصرانی، جن نصرانیوں کو، جن مسلمانوں کو ابرہہ نے راستے میں قید کر کے اپنے ساتھ لایا تھا، انہی میں سے ایک نصرانی آیا اور آ کر اس نے اس جو ہے ہاتھی کے کان میں، جو محمود نامی ہاتھی تھا، اس ہاتھی کے کان میں آ کر کچھ کلمات کہے، اور یہ کہا کہ تجھے معلوم بھی ہے تو کہاں جا رہا ہے۔ اس نصرانی نے، اس آدمی نے ہاتھی کے کان میں کہا تجھے معلوم بھی ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو بلد امین کعبہ، جسے اللہ نے بلد امین کہا مکہ مکرمہ کو، اس شہر میں اور کعبے کو گرانے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا یہ تیرے لیے درست نہیں ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کچھ جملے، کچھ باتیں اس نصرانی نے اس محمود نامی جو ہاتھی کے کان میں کہے کہ تو اللہ کے اس گھر کو گرانے سے ڈر، یہ بلد امین ہے، مکہ ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ تو جیسے یہ کہا تو اس کے بعد سے وہ ہاتھی جو ہے بیٹھ گیا، بالکل کھڑے ہونے کو تیار نہیں، ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ ہاتھی ہے کہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اسے ملک شام کا رخ کرایا گیا تو چلنے لگا، یمن کی طرف چہرہ کرایا گیا تو چلنے لگا، اور اسی طرف دوسرے جو ہے مکے کے علاوہ دوسرے جہتوں میں، دوسرے علاقوں کی طرف رخ کرتے، چہرہ کرتے تو چلنے لگتا، لیکن مکے کا رخ کیا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا۔ بہت کوششیں کی، اسے زخمی بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود محمود نامی وہ ہاتھی کسی بھی حال میں مکے کی طرف ایک قدم بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ فرمایا کہ وہ ایک جانور، ایک حیوان، اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ اللہ کا شہر ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے،
لیکن افسوس کہ ان اللہ کے نافرمانوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اس وقت بھی انہیں عبرت حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوا۔ تو بہرحال دوسرے ہاتھیوں کو تیار کیا گیا، لشکر تیار کیا گیا۔ اتنے میں دیکھا کہ سمندر کے علاقوں سے پرندوں کی ایک جماعت، پرندوں کے جھنڈ غول کے غول اس طرف سمندر کے کنارے سے اس طرف ان کے لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندے ابرہہ کے لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ اور وہ پرندوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبوتر سے چھوٹے تھے، اور ان کا رنگ، بعض علماء فرماتے ہیں ان کا رنگ بدن کا وہ سبز اور ہرا تھا، اور ان کے چونچ کا رنگ وہ پیلا تھا۔ تو ایسے کبوتر سے چھوٹے جانور اور جن کا رنگ سبز تھا، چونچ پیلے رنگ کی تھی، ایسے جانور آئے، ایسے پرندے آئے، اور ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں، ایک تو اس کے چونچ میں اور 2 کنکریاں اس کے 2 پنجوں میں۔ ہر پرندے 3 کنکریاں لے کر آئے، جسے بعض ہمارے معاشرے میں ابابیل کہا جاتا ہے۔ اصل میں قرآن میں جو ابابیل ہے یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں بعض پرندے ہیں جسے ابابیل کہا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی وہ ابابیل ہیں جو اللہ نے وہاں پر بھیجے تھے۔ علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں جو لفظ ہے ابابیل، یہ پرندے کا نام نہیں ہے۔ یہ ابابیل کے معنی ہیں جماعت، گروہ، ٹکڑے کے، یعنی وہ پرندے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے، ٹکڑوں کی اور گروہ کی شکل میں آ کر سمندر کے کنارے سے ابرہہ کے لشکر پر جمع ہو گئے۔ تو قرآن میں جو ابابیل ہے وہ پرندے کا نام نہیں ہے، اور جو ہمارے علاقے میں پرندے ہیں جسے ہم ابابیل کے نام سے جانتے ہیں، یہ ابابیل وہ پرندے نہیں ہیں، بلکہ علماء نے فرمایا کہ وہ پرندے صرف اور صرف اسی کام کے لیے ابرہہ اور ہاتھیوں کے لشکر کو ناکام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجے تھے۔ اس سے پہلے ان پرندوں کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور جب وہ پرندے آئے اور اس ہاتھیوں کے لشکر کو، ابرہہ کو ناکام کیا، واپس چلے گئے، تو اس کے بعد کبھی کسی نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا۔ وہ پرندے اللہ نے صرف اسی لیے بھیجے تھے۔ اس سے پہلے بھی ان پرندوں کو نہیں دیکھا گیا، اس کے بعد بھی ان پرندوں کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو بہرحال وہ کبوتر سے چھوٹے تھے، سبز رنگ تھا، بعض مورخین فرماتے ہیں۔ تو وہ آئے، ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں، 2 اس کے پنجوں میں۔ وہ آئے اور انہوں نے اوپر سے وہ کنکریاں اس فوج کے اوپر چھوڑی۔ فرمایا کہ وہ کنکر اس ہاتھی کے اوپر بیٹھنے والے کے سر پر اگر پڑتا تو وہ سوراخ کرتا ہوا اس آدمی کے اندر سے ہوتے ہوئے، اس ہاتھی کے اندر سے ہوتے ہوئے نیچے زمین پر گر جاتا۔ گویا کہ بلٹ کی وہ رفتار نہیں ہے، وہ تیزی نہیں ہے، گولیوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو ان کنکریوں میں اللہ نے طاقت رکھی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاتھی بھوسا بن گئے۔ بھوسا یعنی وہ گھاس جسے چبایا گیا ہو، جسے کھایا گیا ہو۔ جو گھاس چبانے کے بعد، کھانے کے بعد، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور منہ میں گھاس کھاتے رہتے ہیں، چباتے ہیں، تو چبانے کے بعد کچھ نیچے گر جاتی ہے بھوسے کی شکل میں، تو وہ ہاتھی بھوسے کے جیسے ہو گئے، یا کھائے ہوئے گھاس کی اس طرح ان کی حالت ہو گئی۔ اور بعض مورخین اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کنکر جس بدن کے حصے پر لگ جاتا وہ سڑنے لگتا۔ وہاں فرمایا کہ چیچک کی طرح دانے نکلتے اور وہ سڑنے لگتا۔ کسی کے ہاتھ پر لگا، وہ ہاتھ سڑنے لگتا، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں وہ گھل کر گر جایا کرتی، اور دیکھتے دیکھتے بدن کا ایک ایک حصہ ان فوجیوں کا وہ گھل کر گر جایا کرتا۔
پیپ نکلتا، پھوڑے نکلتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر جایا کرتے تھے۔ تو یہ پرندے اللہ نے بھیجے اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں گرانی شروع کر دیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ لشکر ختم ہوتا گیا۔ بعض لوگ تو وہیں مر گئے، بعض لوگ بھاگنے لگے، ایسے بھاگے کہ دیکھتے دیکھتے بھاگتے بھاگتے کسی کا ہاتھ کٹ کر گر رہا ہے، اور کسی کا پیر گھل رہا ہے، اور بدن سے پیپ بہ رہا ہے۔ ایسے دردناک عذاب میں اللہ نے مبتلا کیا۔ اور ابرہہ کے بارے میں فرمایا کہ ابرہہ اسے بھی یہ کنکر لگا، اور وہ بھی اس کا بدن کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے۔ اللہ نے اسے دردناک عذاب دینا چاہا تو ابرہہ کی موت یہاں پر نہیں آئی، بلکہ وہ بھاگا اور یمن کے قریب، یمن کے علاقے صنعا کے قریب پہنچا تو وہاں اس کے ہاتھ پیر سب گھل گئے تھے، صرف ایک گوشت کا لوتھڑے کے نما وہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ یہ عبرت دینا چاہ رہے تھے یمن والوں کو بھی کہ تمہارا اتنا بڑا بادشاہ، لیکن اس نے میرے گھر کو گرانے کا ارادہ کیا تو میں اس کا یہ حال کروں گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبرت دی ہے، اور اس ابرہہ کے 60,000 کے اس بڑے لشکر کو اللہ نے ابابیل، جو ہم پرندہ سمجھتے وہ نہیں ہے، بلکہ ابابیل یعنی پرندوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے عبرت دی ہے۔ تو یہ یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس واقعے کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے کیوں فرمایا؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا، کہنے کی توفیق دی، زندگی دی، تو آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ، آئندہ کے تفسیر میں اس آگے کے حالات اور آیتوں کو پڑھ کر، اب تک تو ہم نے خلاصہ سنا، انشاءاللہ آئندہ آیتوں کو پڑھ کر ان کے ترجمے کے ساتھ جو اب تک سنا گیا اسے ملانے کی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر اعتماد کی توفیق نصیب فرمائے، ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سورۃ الفیل کا دوسرا حصہ تھا۔ آئندہ انشاءاللہ تیسرے حصے میں اگلی آیتوں کو پڑھیں گے اور ان کے ذریعے سے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔